कराची के साथ साथ लाहौर ऑपरेशन की भी जरूरत है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने लाहौर में कारकुन मिर्जा तनवीर और इस्लामाबाद में फहद मलिक कत्ल वाक़े के बाद दोनों शहरों में रेंजर्स ऑपरेशन का मुतालबा कर दिया। पैनामा मामले पर ऑपोजिशन एहतजाज में घिरी नवाज लीग के लिए क्या एक और महाज खुलने जा रहा है? कोयटा में कॉन्गो वायरस का शिकार एक और खातून जान बहक। बलूचिस्तान में रवां साल कॉन्गो वायरस से हलाकतों की तादाद 12 हो गई। ईद उल अजहा के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त में मसरूफ गाहकों और व्यापारियों को मोहतात रहने की जरूरत। और अमेरिका ने जासूसी सॉफ्टवेयर सेकंड डेट के जरिए पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत की जासूसी की। अमेरिकी खुफिया इदारे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने पाकिस्तान के नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के वीआईपी डिवीजन को निशाना बनाया। साबिक सीआईए मुलाजिम और एनएसए कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडन की दस्तावेजात में इंकशाफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब नाज़रीन आज एहतजाज और पैनामा मामले से हटकर एक और बयान की वजह से खबरों की जीनत बने। उन्होंने लाहौर और इस्लामाबाद में कराची तर्ज के रेंजर्स ऑपरेशन का मुतालबा किया है। उसका पस मंज़र यकीनन लाहौर में उनकी जमात के कारकुन मिर्जा तनवीर के हालिया दिनों में होने वाला कत्ल है। वो हवाला देना नहीं भूले इस्लामाबाद में हालिया दिनों में वकील फहद मलिक के होने वाले कत्ल वाक़े का भी। उन्होंने इसी बयान में यह भी इल्ज़ाम लगाया कि पंजाब पुलिस अब नून लीग या पंजाब हुकूमत का एक मिलिटेंट विंग बन चुकी है। अब याद रहे ये मुतालबा उनकी जानिब से ऐसे वक्त में सामने आया है नाजरीन जब पाकिस्तान अवामी तहरीक पहले ही सड़कों पर है और अपनी कसास तहरीक चला रही है। आज भी उसने इस सिलसिले में एहतजाजी रैलियों का इनेकाद कर रखा है। दूसरी जानिब मीडिया इत्तलात ये हैं कि अब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की नाअहली के लिए तहरीक इंसाफ ने एक रेफरेंस तैयार कर लिया है जिसे अनकरीब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा। सो ये रेंजर्स ऑपरेशन का मुतालबा लाहौर और इस्लामाबाद में अब इसे तहरीक इंसाफ एक सियासी नारे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेगी या वाकई इसे मौजूदा हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगी? तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शीरी मज़ारी साहिबा ज्वाइन करिए। शीरी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है खान साहब को लाहौर और इस्लामाबाद में रेंजर्स ऑपरेशन की? टारगेट किलिंग्स बढ़ गई या आप इसको एक सियासी नारे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं? नहीं, देखिए ये बहुत सीरियस इशू है। टारगेट किलिंग लाहौर में बहुत बढ़ गई हैं और अभी तक जैसे कि मॉडल टाउन वाकये का कोई हल नहीं निकला। जिन्होंने कत्ले आम किया था पैट के वर्कर्स को, उनको कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई, सजा नहीं हुई। हमारे जो वर्कर्स को अभी कत्ल किया गया है, एक पे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में 2 हमारे वर्कर्स को हमजा शरीफ की कंस्टिट्यूएंसी में पीटीआई की कैंप के अंदर, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी के इलेक्शन का कैंप बना था, अंदर आके कत्ल किया। सबको पता था कौन मुल्जिम है, पुलिस नहीं पकड़ सकी और ये उनके कंप्लेनेंट के केस में तो इनको थ्रेट मिल रही थी और फाइनली इनको भी मर्डर कर दिया गया। तो मतलब है सियासी टारगेट किलिंग पंजाब में सरेआम हो रही है, खासकर लाहौर पे। और दूसरी जानिब अगर आप देखें पंजाब में जो मिलिटेंट विंग्स हैं या ग्रुप्स हैं, उनके हेडक्वार्टर्स को उधर कोई एक्शन नहीं हो रहा पुलिस से। तो वक्त आ गया है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत रेंजर्स को बुलाया जाए और रेंजर्स एक्शन ले, क्योंकि पंजाब की पुलिस तो एक कुल्लू पुलिस फोर्स बन गई है। लेकिन श्री साहब, आप क्या इस लाहौर की या इस्लामाबाद की सूरत हाल को कराची से इक्वेट कर रही हैं? ये मुनासिब है? नहीं, तो मुझे बिल्कुल मुनासिब है। यानी कि एक शहर में टारगेट किलिंग के खिलाफ रेंजर्स एक्शन ले रहे हैं, तो पंजाब में क्या खास बात है कि टारगेट किलिंग्स के खिलाफ नहीं वो एक्शन लेंगे? या इस्लामाबाद में अगर पंजाब की पुलिस का हाल उतना ही खराब है जितनी सिंध की पुलिस का, तो क्या वजह है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत रेंजर्स लाहौर में नहीं आ सकते? अगर कराची में साहब अभी करना क्या? आपने खुद हवाला दिया साना मॉडल टाउन का, तो कादरी साहब तो चला रहे हैं तहरीके कसास। तो ये कन्वर्जेंस पॉइंट है इन दोनों जमातों के लिए एक मर्तबा फिर? नहीं, देखिए ये तो सवाए नून लीग के जितनी सियासी जमातें, चाहे वो कादरी के सियासत को सपोर्ट करें या ना करें, सब ने तस्लीम किया है कि सरेआम कत्ल हुआ है, पंजाब पुलिस इसमें मुलव्विस है और जो कातिल हैं उनको सजा देनी चाहिए। ये एक सियासी इशू नहीं है, ये एक इंसाफ का इशू है।
اور کیونکہ پنجاب پولیس نہیں اس قابل کہ وہ جب خود وہ قتل عام کیا انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں تو وہ کیسے لوگوں کو بچائے گی. ٹھیک ہے, تو اس واسطے رینجرز کا آنا بہت ضروری ہے لاہور. شیرین صاحب ٹورڈز دی ویری اینڈ مجھے یہ فرمائیے, آپ لوگ بہرحال چونکہ پیناما معاملے پر سڑکوں پر ہیں, ایسے میں سپریم کورٹ ایک ریفرنس لے کے جانا نواز شریف صاحب کی نااہلی کے لیے, اس کو ہم کیا کہیں, ڈسپریشن ہے, کنفیوژن ہے, کیا ہے؟ آئی تھنک کہ اس سے واضح ہے کہ پی ٹی آئی ہر فورم جو ان کو اویلیبل ہے وہ استعمال کرے گی, سیاسی, لیگل اور جو اسٹریٹ پروٹیسٹ ہے, جمہوری پیسفل اسٹریٹ پروٹیسٹ, ہم یہ سارے راستے استعمال کریں گے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے انویسٹیگیشن ہو کے جنہوں نے کرپشن کی ہے, ٹیکس ایویژن کی ہے, منی لانڈرنگ کی ہے, خاص کر پرائم منسٹر صاحب کی فیملی کا نام آیا ہوا ہے پیناما پیپرز میں, ان کو ان کے خلاف پروسیڈنگ ہو, انویسٹیگیشن ہو. بہت شکریہ. شیریں مزاری تحریک انصاف کی سینئر رہنما کہہ رہی تھیں کہ پیناما معاملے پر ہر اس دستیاب فورم کا استعمال کیا جائے گا حکومت کے خلاف جو تحریک انصاف کو مناسب لگے گا. ان کا موقف آپ نے جانا. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما مشاہد اللہ خان صاحب اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے موقف لیتے ہیں ان کی جماعت کا اس شارٹ بریک کے بعد. ناظرین, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے لاہور اور اسلام آباد میں کراچی طرز کے رینجرز آپریشن کا مطالبہ کر رکھا ہے. تو سینیٹر صاحب, اسلام پنجاب پولیس ملیٹنٹ ونگ ہے نون لیگ کی حکومت کی, عمران خان صاحب کے بقول وہ حوالہ دیتے ہیں اپنے اس کارکن کے قتل کا, اسلام آباد میں فہد ملک کے قتل کا واقعہ ہوا, ویسے چل کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ جی ہمارا کارکن قتل ہو گیا ہے. یہ جو باقی قتل ہوتے ہیں یہ کس کے ہوتے ہیں؟ قتل تو روزانہ ہوتے ہی ہیں نا, جہاں انسان رہتے ہیں وہاں جرم ہوتا ہے. یہ کتنی افسوسناک بات, کارکن قتل ہو یا عام, دونوں بہرحال تشویش ایک بات ہے نا. ہاں بالکل, دونوں ایسے کریں. اچھا پھر یہ جو ہمارا جس سے کہتے ہیں نا اس کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے ہیں. ان کی وہ ایک آپا نہیں بیچاری جس کو مار دیا تھا کراچی میں, اس کے ان کی پوری پارٹی, زہرا شاہد صاحب, زہرا بیچاری کو اس کو مار دیا, اس کے ساتھ ظلم ہوا, قتل کیا اس کو. وہ اچھی کام شام کرتی تھی وہاں پہ, ٹھیک ہے چلو جی. اب انہوں نے بڑا شور جی الطاف حسین نے مار دیا, فلانا ہو گیا, یہی کیا. اس کے بعد کیا ہوا میں یہ بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو. یہ صرف سیاست کھیلتے ہیں لاشوں پہ. 3 دن وہاں کا ایس ایچ او زارا کی ایف آئی آر درج کرانے کے لیے ان کا انتظار کرتا رہا. یہ نہیں, پھر اس نے فون کیا ان کی پوری لیڈرشپ کو کہ یار اس کی ایف آئی آر تو درج کراؤ. کوئی ایف آئی آر درج کرانے نہیں گیا, ڈر کے مارے یہ اتنے بڑے تونگر ہیں. اور اس کے بعد اس ایف آئی آر جو ہے اس ایس ایچ او نے اپنی مدعیت میں درج کی. تو ایف آئی آر اگر اپنی مدعیت میں درج ہوگی تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اب یہ فہد اس کی شور شرابہ کر لیا, اس کے بعد جائیں جہنم میں. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان چیزوں میں مخلص نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ افسوسناک بات ہے, لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہونا چاہیے. خالی یہ کہہ دینا کہ جناب جی رینجر آ جائے, فلانا آ جائے, یہ آ جائے, یہ کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, بغیر سوچے سمجھے جب آدمی بات کرتا ہے نا اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تو وہ لوپ ہول چھوڑ جاتا ہے. مثلا آپ کیا حل تجویز کر رہے ہیں؟ یہ جو شخص مرا یہ 2 اور پی ٹی آئی کے کارکنان کے قتل کا مدعی تھا جو بلدیاتی انتخابات میں مرے. آج ایک تازہ واقعہ قصور میں ہوا, ترابی صاحب وکیل, لطیف کھوسا صاحب کے جونیئر وکیل تھے, ان کا قتل ہو گیا. بھائی بات یہ آج ہی کے پی کے میں بھی کئی قتل ہوئے ہیں, سندھ میں بھی ہوئے ہیں, کراچی میں بھی ہوئے ہیں. ان کا ذکر یہ کیوں نہیں کرتے؟ تو جواز تو ہم اس کو نہیں جواز میں بنا ہی نہیں رہا نا. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ لوپ ہول چھوڑ جاتے. میں نے تو زارا کی مثال دی نا. یہاں ہم رینجرز نہ بلائیں, کیا کریں؟ نہیں رینجر نہیں بلائیں رینجر. میں تو اور بات کر رہا ہوں. میں تو کہتا ہوں لوپ ہول چھوڑ جاتے ہیں. مثلا کراچی رینجر آپریشن کر رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ لاہور میں آپریشن کرو, یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں آپریشن کرو. جیسے آج لاہور اسلام آباد کہا انہوں نے. نہیں پنجاب میں کہا انہوں نے. سر یہ میرے سامنے ان کی پریس ریلیز ہے. لاہور اسلام آباد, لاہور اسلام آباد اس لیے کہ ایک قتل یہاں ہو گیا ایک وہاں ہو گیا تو یہاں آپریشن ہو جائے. کراچی میں کب کیسے ہوا تھا آپریشن؟ جب وہاں کی ہر سیاسی جماعت نے جو حکومت میں بھی بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں بچاؤ. کس چیز سے؟ 5 سال میں 9,000 لوگ ٹارگٹ کلنگ. نارمل, یہ تو نارمل لڑائی ہوئی ہے نا جی, اس میں حکومت کا کیا قصور ہے؟ اور وہ لڑائی جس وجہ سے ہوئی ہے یہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا.
کہ وہ ارشد ملک اور فہد ملک اور نومی کھوکھر ان کا کیا، مجھے سارا معلوم ہے، مجھے ضرورت نہیں اس طرح کی روزانہ لڑائیاں ہوتی ہیں، نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کو بنیاد بنا کے آپ سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے، ان کی اس کا مطلب ہے ان کی لاشوں پہ سیاست. تو یہ سیاست ہے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی آڑ میں پنجاب پولیس کو گندا کیا جا رہا ہے. اب اس تازہ قتل جو ہوا ہے کارکن کا تحریک انصاف کے، اس پہ بھی ملیٹنٹ ونگ کہنا پنجاب، یہ سیاست ہو رہی ہے آپ کے خلاف. والی بات ہے، یہ آدمی کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. تو اگر یہ دو سیاسی جماعتیں اس پر کنورج ہو جائیں تحریک قصاص اور اس آپریشن کے مطالبے پر، تو پھر پریشانی ہوگی نہیں ہوگی؟ 0 جمع 0 کیا ہوگا؟ 0 آپ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس لیے کہتے ہیں کہ 2 دفعہ آزمائے ہوئے ہیں یہ 0. یہ بڑے بڑے 0 ہیں، چھوٹے بھی نہیں ہیں. 2012 میں ایک 0 نے آ کے یہاں پہ دھرنا دیا تھا اور اس نے کہا کہ حکم دیتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، اور آدھی کام ہو گیا اور آدھا ہو جائے گا. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، پیسے لے کے چلے گئے. لیکن آپ نے کویشچن بہت سادہ نہیں کر لی، 0 جمع 0. دیکھو نا 0 جب جواب 0 کیا کہا تھا نواز شریف استعفیٰ دے دے 2014 میں، ایک کونسلر نے بھی نہیں دیا، تو 0 ہی ہوا نا بھائی. کیا ہوا؟ ویسے ہاں آپ نے یہ ضرور کیا، یہ 0 ہی ہے، بلکہ 0 سے بھی زیادہ. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، میری بات سنیں، انہوں نے جمہوریت کی قبر کھودی، پی ٹی وی پہ حملہ کیا، پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، یہی حاصل ہوا نا. آپ کے دانش میں کیوں ناکام ہوئے تھے 2014 میں لوگ؟ اس لیے ناکام ہوئے تھے کہ نیت خراب تھی، مقاصد ٹھیک نہیں. آپ کی جماعت کا تو کوئی کمال نہیں تھا پھر؟ نہیں، ہماری جماعت کا کمال تو ہم نے ہینڈل ان کو پولیٹیکلی کیا، لیکن کامیاب جو لوگ حق پہ ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں. اور آپ کا ساتھ دیا اپوزیشن نے بھی؟ اپوزیشن کا ہم نے 2012 میں ساتھ دیا تھا. اس وقت ہم نے اپوزیشن کا ساتھ نہیں دیا تھا، جمہوریت کا دیا تھا. 2014 میں اپوزیشن نے یہ کہہ کے ہمارا ساتھ دیا کہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دے رہے، جمہوریت کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ کے ساتھی نہیں، جمہوریت کے ساتھی تھے اس مرتبہ، تو وہ جمہوریت کے ساتھی پتہ نہیں جمہوریت کے ساتھی ہیں یا نہیں ہیں. تو اس دفعہ بھی 0 جمع 0 ہے. جو جمہوریت پسند ہے وہ جمہوریت کا ساتھی ہے، جو پرویز مشرف کا یار ہے وہ جمہوریت کا ساتھی نہیں. اور وہی شور مچا رہے ہیں، چلانگے مار رہے ہیں 2-3 بندے. کون سی ان کے، مجھے ایک بات بتائیں، کیا انہیں یہ بیٹھ کے سوچنا ہے، یہ کون سی پارٹی بات کر رہی ہے کہ جی ہم قصاص کریں گے اور ہم دھرنا دیں گے؟ وہ پارٹی جس کے اندر ایک نظریاتی گروپ ہے، ایک فاؤنڈر گروپ ہے، ایک ایم پی ایس کا گروپ ہے، ایک ایم این ایس کا گروپ ہے. وہ پرانی بحث ہے آپ کی جماعت میں، کل کی بات بتا رہا ہوں میرے بھائی، جماعت میں پرانی بات نہ کریں، میں کل کی بات کر رہا ہوں. بنی گالہ میں کیا ہوا ہے کل؟ تمہاری اپنی سفید درست نہیں ہے، تمہارا گھر ٹھیک نہیں ہے، تمہارے لیڈرشپ پہ کرپشن کے چارجز نہیں ہیں، سب شدہ باتیں ہیں. عمران خان پہ بھی، ارد گرد کھڑے ہوئے پہ بھی، یہ جو موصوفہ ابھی تقریر فرما رہی تھی، انہوں نے قرضے معاف کرائے ہیں، جہانگیر ترین نے قرضے، ان کا لسٹوں میں نام ہے، ہمارے کسی آدمی کا نہیں ہے، لیکن احتساب ہمارا. یہ جماعت کی اپنی صفیں ٹھیک نہیں ہیں، پیپلز پارٹی بھی شاید پنجاب میں کہیں سٹینڈ نہیں کرتی، اس لیے یہ 0 جمع 0 جمع 0 ہے بشمول پیپلز پارٹی. جمع سے نہیں، میں پیپل پارٹی کو نہیں کہہ رہا، وہ ایک جینوئن پارٹی ہے. خورشید صاحب نے کہا ستمبر میں آ سکتے ہیں ہم بھی سڑکوں پر. آ جائیں، سڑکوں پہ آنا کوئی برائی نہیں ہے. نتیجہ پھر 0. سڑکوں پہ نہیں، سڑکوں پہ آنا کسی مقصد کے لیے اپوزیشن کرتی ہے، لیکن سی پیک کا راستہ روکنا، معیشت کے پہیے کو روکنا، 2014 میں بھی یہی کیا، اب بھی یہی کر رہے ہیں. نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں 0 پر کیسے راستہ روک رہے ہیں سر؟ 0 کیسے راستہ روک رہے ہیں؟ 0 جب ایک کام نہیں کر پاتے تو 0 ہی ہوئے. نہیں تو پھر کوئی آپ کے راستے میں میں نے کہا جی یہ میں توپ چلانے جا رہا ہوں، میں نے توپ چلائی، میں خود ہی وہ جا کے گرا 1 میل پر ہے، تو 0 ہی ہوا نا بھائی. آپ نے کہا تھا نواز شریف استعفیٰ دیے بغیر جائیں گے نہیں، مر جائیں گے، کہا تھا نا. نواز شریف نے کہا، یہ کان پہ سے مکھی یوں اڑا دی اس نے، تو 0 ہی ہوئے نا بھائی. 0 اور کیا چیز ہوتی ہے؟ اس لیے چونکہ 0 جمع 0 ہے، ان کا ماضی کا ایکسپیرینس برا ہے، آپ نے سوچا کہ اس دفعہ پاناما پر لچک نہیں دکھانی. پاناما تو کیس، اگر ہم تو کہتے ہیں کہ پاناما بھی ہو، اس ملک میں جہاں جہاں کرپشن ہوئی ہے ماضی میں، یہ سب جو ہے ان کے خلاف کوئی مؤثر کاروائی ہو، کوئی نیا قانون بنے، ہم نے اس پہ راضی ہیں. کیوں راضی ہیں ہم؟ دیکھیں وہ راضی نہیں ہوتا جو ملوث ہوتا ہے. ایک سیکنڈ، آپ ایک عام ناظر کے لیے ذرا اس کو سمجھائیے کہ جب خان صاحب کہتے ہیں کہ ٹی او آر بن جائیں، جو آپ کے لیے احتساب کا معیار ہے، یعنی نواز شریف صاحب کے لیے، میں اس کے لیے تیار ہوں، تو خان صاحب یہ فرماتے کیا ہیں؟ اس میں جھول کہاں ہے اس بات میں؟ جھول یہاں پہ ان کا پتہ کیا ہے؟ وہ ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف ریفرنس لے کے کہیں سپریم کورٹ میں. یہ سپریم کورٹ کو مانتے بھی ہیں، یعنی جھول یہاں پہ ہے. کمیشن میں گئے اور کہا، لکھ کے دیا کہ جو فیصلہ ہوگا میں مانوں گا، آج تک نہیں مانا.
ٹھیک ہے. اسمبلیوں میں واپس آ گئے, کیا واپس کیسے آئے؟ انہوں نے اس کے بعد تو دھرنا نہیں دیا. لیکن آج تک کہتے ہیں نا اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی کمیشن نے, یہ آج بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی, تو نہیں مانا نا بھائی. اچھا وہاں پہ تو پیسے تو وہ لیتے رہے نا, یعنی کہ جو تنخواہیں لی ہر چیز وہ مطلب کہ پورے ہیں اپنے. اسمبلیوں میں بھی آ گئے, اس اسمبلیوں میں آئے جنہیں کہا یہاں ڈاکو بیٹھے ہیں, چور بیٹھے ہیں اور یہ ہے وہ ہے, انہی میں جا کے اس لیے. اور اس اسمبلی کے اسپیکر نے ان کے استعفے نہیں منظور کیے, نہیں کیے نا, اس لیے نہیں کیے کہ واپس آ جائیں گے. ہاں اس لیے نہیں, برے یا بھلے آپ کو اسمبلی میں نہیں کہ اگر یہ اس ملک کی جمہوریت مضبوط اور میچور ہوتی نا, ہم نے تو جمہوریت کو بھی تو لے کے چلنا ہے نا بھائی. انہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ تو امپائر کی انگلی والے ہیں نا. اب آپ یہ تو گولڈ اسمتھ والے ہیں نا, ان کو اس ملک سے کچھ نہیں ہے. یہ وہاں کا لندن کا قانون مانتا ہے ایک آدمی, دوسرا کینیڈا کا قانون مانتا ہے, پاکستان کا قانون نہیں مانتے. پاکستان کے قانون کو توڑتے ہیں ہر روز. جن کو اسمبلیوں میں لے آئے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے, اب انہی کی نااہلی ریفرنس اسپیکر کو دے رہے ہیں آپ لوگ. ہم تو نہیں دے رہے سر, آپ کی جماعت نے دیا اسپیکر. ہم نے تو عمران خان صاحب کی نااہلی, جہانگیر ترین کی نااہلی. یہ دیکھیں نا, عمران خان اگر دوسروں کے خلاف, دیکھو نا شیش محل میں بیٹھنے والوں, ہم پہ پتھر مت پھینکو, پتھر واپس لوٹیں گے تو شیش محل کا کیا ہوگا. پتھر واپس نہیں, آپ واپس پھینک رہے ہیں. نہیں, آپ نے پہل کی نا, اب وہ پتھر واپس جا رہے ہیں, اور واپس اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم بھی سیاست میں ہیں. یہی تو مسئلہ ہے. ہم تبلیغی جماعت نہیں چلا رہے بھائی, میری بات سنیں, اس میں پہل کیوں نہیں کیا؟ ہم تبلیغی جماعت نہیں چلا رہے. ہم نے اس لیے نہیں کی کہ ہمارے ساتھ مسائل ہیں, ہم حکومت میں ہیں, ہم نے حکومت بھی چلانی ہے, ہم نے معیشت بھی چلانی ہے, ہم نے سی پیک بھی آگے لے کے چلنا ہے, ہم نے ویسٹرن بڑی خوب آپ نے بات کی, لیکن یہ کیسی حکومت ہے کہ آپ کی ساری اپوزیشن یا سڑک پر ہے یا آنے کا ارادہ رکھے بیٹھی ہے؟ وہ ارادہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ 3.25 سال ہو چکے ہیں, اپوزیشن نے کوئی ایسا کام سوائے ان کے, یہ بیرونی ایجنڈے پہ. طاہر القادری, اس کا کوئی سٹیک نہیں ہے, وہ کینیڈا کا شہری ہے, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے پیسے لیتا ہے. ستمبر میں پیپلز پارٹی سڑک پر ہو, آپ تب بھی یہی کہیں گے؟ پیپل پارٹی آج ہے نا سڑکوں پہ آنے میں. آج زرداری صاحب نے کہا جی ہر قیمت پر پیناما کا احتساب ہونا چاہیے نا, پتہ لگے نا انہوں نے جو 15-20 بلین ڈالر کٹھے کیے کہاں سے آئے ہیں. دیکھیں نا, نواز شریف کی تو فیملی 80 سال سے بزنس کر رہی, انہوں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا, وہ تو نواز شریف سے بھی زیادہ امیر ہو گئے. اس لیے نہیں آ رہی پیپلز پارٹی سڑک پر, ان کا اپنا مفاد ہے. یہ مجھے نہیں پتا کیوں نہیں آ رہی. وہ دیکھیں سڑک پہ آنے کے لیے نا, رادھا اس وقت ناچتی ہے جب 9 من تیل ہوتا ہے, یہ یاد رکھیں. جن کے پاس 9 تولے تیل نہیں ہے وہ رادھا کو کیسے نچائیں گے؟ یعنی عوامی سپورٹ نہیں. ظاہر ہے عوامی سپورٹ. آزاد کشمیر کے الیکشن کے رزلٹ کے بعد انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ہم غلطی کہاں پہ کر رہے ہیں. اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں, پیپلز پارٹی تحریک انصاف دونوں کو. سب کو سوچنا چاہیے کہ کیوں لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں ہر چوتھے دن. کبھی کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں, کبھی لوکل باڈیز میں, کبھی 40 ہو چکے ہیں وہ بائی الیکشن, اس میں ریجیکٹ ہوتے ہیں یہ, ٹھیک ہے. ایک احتساب کا معیار ہمارے ہاں یہ ہے کہ کس جماعت کو کتنے ووٹ مل گئے, یہی پیمانہ ہے احتساب کا؟ اصل تو احتساب ایک تو قانونی احتساب ہوتا ہے, جو سیاسی احتساب ہوتا ہے وہ تو عوامی. تو یہاں ایسا ہم صرف سیاسی احتساب کو آڑ کیوں بنا رہے ہیں؟ نہیں, سیاسی نہیں. جب آپ صرف سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے الزامات لگاتے ہیں تو پھر عوام فیصلہ کرتی ہے. آزاد کشمیر میں جا کے کہا نا عمران خان نے, روزانہ ہر جلسے میں پاناما لیک, لوگوں نے ایک بھی سیٹ نہیں دی. یہ فیصلہ ہو گیا. ایک تو عوامی عدالت ہو گئی نا, ایک ہی دوسری عدالت. باقی ہم نے ان کے لیے ٹی آرز بنائیں اور بھیج دیں. بھائی میری بات سنیں, ہم نے تو دوسرے دن کہا, ہم نے تو سپریم کورٹ کو لکھ کے دیا کہ آپ کی مرضی ہے, جیسے مرضی ٹی آر بنا. سپریم کورٹ کی مرضی نہیں ہے نا, انہوں نے تو کہا کہ آپ اتفاق رائے سے بھیج دیں. پھر اتفاق رائے ہوگا نا. تو اعتزاز صاحب کہتے ہیں 75% انہوں نے کنسیڈ کر لیا, باقی 25%. اعتزاز صاحب جو ہے نا وہ حدیث نہیں پڑھتے, وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں. آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ سر آپ بتائیں کیا کون سا بس چھوڑ دیں اس بات کو, بتا دیں نا. بتانے کی ضرورت نہیں نا, مجھے معلوم ہے. دیکھیں نا اعتزاز صاحب جو ہے نا, ان پہ ان کی پارٹی اعتماد نہیں کرتی, تو اور کوئی کیا ان پہ پیپلز پارٹی اعتزاز صاحب کیا اعتماد. انہوں نے بھٹو کا ساتھ نہیں دیا برے وقت میں, بے نظیر کا نہیں دیا, زرداری کا نہیں دیا. وہی ٹی آر کمیٹی میں کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ ٹی آر کمیٹی میں پیپل پارٹی کی کر رہے ہیں. اتنی غریب ہو گئی ہے پیپل پارٹی کے, انہیں اس طرح کے لوگ ہی ملے ہیں بیچارے جو پیپل پارٹی کی جو ہے جڑوں میں جو ہے وہ پانی ڈال رہے ہیں. خورشید شاہ صاحب جیسے لوگ ٹھیک ہیں پیپلز پارٹی. بہتر اس لیے ہے کہ وہ الیکٹڈ آدمی ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 2 وہ ٹھنڈا آدمی ہے,
اس کے اندر کینہ نہیں ہے. یہ ہارے بڑی بری طرح ہے نا. دیکھیں نا خورشید شاہ جیتا ہوا آدمی ہوتا ہے, جیتا ہوا آدمی, یہ نے 6,000 ووٹ ملے 1,20,000 کے مقابلے میں, ان کی تکلیف ساری زندگی نہیں جائے گی. اور یہ وہ شخص ہیں, یہ سکھوں کی لسٹیں دے کے آئے ہوئے ہیں انڈیا, ٹھیک ہے, ان کی بات کوئی نہیں مانے گا, ان کا کوئی کریڈینشل نہیں ہے. انہوں نے جا کے وہاں انٹیلیجنس چیف کو دی اور راجیو گاندھی نے بے نظیر کا شکریہ ادا کیا, جناب آپ نے مہربانی کی. جب یہ وزیر داخلہ تھے تو ان کی بات میرے ساتھ نہ کریں. میں سر وقت بھی چونکہ ختم ہوا, میں اس پہ شاید مزید بات نہیں کر سکتا, لیکن آپ فرما رہے ہیں 0 ہے, اس لیے ناظرین مشاہد اللہ خان صاحب کے نزدیک موجودہ حکومت کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال پرویز رشید صاحب وفاقی وزیر اطلاعات گزشتہ روز یہ فرما رہے تھے کہ کوشش جاری ہے ستمبر کو ستمگر بنانے کی. تھوڑا سا ہمیں اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا. پروگرام ایک بریک شامل کریں گے ناظرین. اور کوئٹہ میں آج ایک اور ہلاکت ہوئی ہے کانگو وائرس سے. بلوچستان میں رواں سال کانگو وائرس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 12 ہو چکی ہے. اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کوئٹہ میں آج بھی ایک خاتون کانگو وائرس کے نتیجے میں جاں بحق ہو گئی ہے. اس تازہ ہلاکت کے بعد اب صوبہ بلوچستان میں اس سال کانگو وائرس کے نتیجے میں ہونے والے ہلاکتوں کی تعداد 12 ہو چکی ہے. اب اسی پروگرام میں ہم پہلے بھی کانگو وائرس پر بات کر چکے ہیں. خطرناک جان لیوا بیماری اور عید الاضحیٰ کی مناسبت سے خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے ان تمام افراد کو جو جانوروں کی خرید و فروخت سے وابستہ ہیں, چاہے وہ گاہک ہیں یا بیوپاری ہیں. اب تک کے جو اعداد و شمار ہمارے پاس موجود ہیں, اس سال ملک بھر میں لگ بھگ 19 افراد کانگو وائرس سے جاں بحق ہو چکے ہیں. بلوچستان میں کوئٹہ میں اس حوالے سے کیا تشویش پائی جاتی ہے یا اس سے نمٹنے کی تیاری کس مراحل پر ہے, اس پر ہم بات کریں گے. ڈان نیوز کے بیورو چیف کوئٹہ علی شاہ مجھے اس وقت جوائن کریں. علی شاہ بہت شکریہ. تو آپ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آج کی جو تازہ ہلاکت ہے 12 اگر ہو چکی ہیں ہلاکتوں کی تعداد, تشویش ہے بلوچستان میں اس کانگو وائرس کو لے کر اس وقت؟ یقیناً جواد, لوگوں میں کافی تشویش ہے. کانگو وائرس سے ہلاکتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. گزشتہ 8 ماہ کے دوران یہاں پر کوئٹہ میں کوئی 84 پیشنٹس آئے ہیں کانگو وائرس کے. 62 کا تعلق بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہیں, جبکہ 22 پیشنٹ جو ہے وہ افغانستان سے لائے گئے ہیں. افغانستان میں خانہ جنگی ہے, وہاں پر طبی سہولیات کا فقدان ہے. جو فاطمہ جناح چیسٹ اینڈ جنرل ہاسپٹل کے ذرائع ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ 84 میں 22 جو مریض ہیں ان میں کانگو وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے, 10 صحت یاب ہو چکے ہیں. اب تک 12 ہلاکتیں ہوئی ہیں. آج ایک خاتون کانگو وائرس کے باعث جاں بحق ہوئی ہے. ان کا تعلق جو ہے افغانستان کے شورش زدہ صوبے کندہار سے تھا. تو سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں پر جو طبی سہولیات ہے ان کا فقدان ہے. خاص کر جو فاطمہ جناح چیسٹ اینڈ جنرل ہاسپٹل ہے, یہاں پر جو کانگو وائرس ہے اس کی تشخیص سے متعلق کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. ایک PCR مشین وہاں پر موجود ہے. وہاں پر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ 1.5 سال سے یہ مشین جو ہے غیر فعال ہے, جبکہ کانگو وائرس کا جو تشخیص کا ٹیسٹ ہے وہ کافی مہنگا ہے. 10,000 روپے کا ایک ٹیسٹ ہے, وہ بھی آغا خان یا جو دیگر نجی جو لیبارٹریز ہے یا ہاسپٹل ہے وہاں سے لوگ کرانے پر مجبور ہے. اسی طرح اب عید الاضحیٰ کی بھی آمد ہے اور قریب ہے. بلوچستان میں چونکہ لائیو سٹاک زیادہ ہے, ہم نے دیکھا ہے وہ ایسے علاقے جہاں نسبتاً طبی سہولیات بہتر ہیں, وہاں بھی کانگو وائرس کا جو شکار مریض ہیں ان کے سروائیو کرنے کا ریٹ بڑا کم ہے. لیکن آپ بہرحال نشاندہی کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ طبی سہولیات بھی کم ہیں کوئٹہ بلوچستان میں, تو یہ سیمپل ٹیسٹ کہاں ہو رہے ہیں؟ کیا اسلام آباد بھیجے جا رہے ہیں؟ جی بالکل, ٹیسٹ اسلام آباد بھیجے جا رہے ہیں, کراچی بھیجے جا رہے ہیں. یہاں پہ میں یہ مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں, کوئی 2 سال قبل یہاں پر سرجن ایاز مندوخیل تھے, وہ کسی کانگو کے پیشنٹ کو آپریٹ کر رہے تھے, وہ ٹرانسمٹ ہو گئی بیماری, اس سے ان کا انتقال ہوا. تو یہاں پر یقیناً جو طبی سہولیات ہے ان کا فقدان ہے. ویسے تو بلوچستان حکومت نے محکمہ صحت کے لیے اس سال جو بجٹ پیش کیا گیا 21 ارب روپے رکھے گئے ہیں, مختص کیے گئے ہیں. لیکن آپ بلوچستان میں یہ کوئٹہ شہر میں جو سول اسپتال ہے یا BMC اسپتال ہے, وہاں پر ڈسپرین گولی جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے, جو سینئر ڈاکٹرز ہیں, فزیشین ہیں یا سرجنز ہیں, 2 بجے کے بعد کسی سرکاری اسپتال میں آپ کو سینئر ڈاکٹر نہیں مل سکتا. آپ کو پیرامیڈکس ملیں گے, نرسز ملیں گے, یا ہاؤس جاب کرنے والے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ملیں گے. تو یہ اس وقت بھی بلوچستان کے 32 اضلاع ہے,
ایک فنکشنل سٹی اسکین اس وقت موجود نہیں ہے. ہم نے 12 مختلف پروگرامز میں اس چیز کو پن پوائنٹ کیا ہے کہ خدا کے لیے بی ایم سی اسپتال میں گزشتہ 5 یا 6 سال سے. علی آپ کے پن پوائنٹ کرنے کا کیا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ جو وزیر صحت ہیں بلوچستان کے، اب کم از کم یہ کانگو وائرس کے واقعات سامنے آنے کے بعد کوئی ہل جل ہے؟ کوئی مویشیوں پر سپرے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں بیانات انہوں نے جاری کیے ہیں لیکن یہ صرف زبانی جمع خرچ ہیں. یہاں پر انسانوں کی جو ویکسینیشن ہے وہ ان سے رہ جاتے ہیں. اب جو لائیو سٹاک ہے میرا خیال نہیں ہے، آج بڑے انہوں نے لائیو سٹاک نے بیانات تو جاری کیے ہیں لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ یہ ویکسینیشن کر سکیں گے. ڈاکٹر سے میری بات ہوگی، ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس 3 یا 4 ڈاکٹرز ہے، ایک آئسولیشن وارڈ ہے، اس میں بھی کوئی خاص ایکوپمنٹس نہیں ہے، ڈائگنوسٹک کوئی یہاں پہ وہ نہیں ہے سلسلہ. تو دعوے کیے جاتے ہیں لیکن اس کے لیے اسپرے کی ضرورت ہے، ہنگامی بنیادوں پر ویکسینیشن کی ضرورت ہے. ہم نے پن پوائنٹ ہم کرتے رہتے ہیں، 12 ہم نے کیا ہے. صرف میں یہ کہتا ہوں کہ 8 اگست کو کوئٹہ میں جو ایک سانحہ رونما ہوا جس میں 74 یا 75 لوگ جو ہیں شہید ہو گئے. ڈان نیوز کا کیمرامین محمود خان جو ہے وہ بھی شہید ہوا، اکثریت وکلا جو سینئر وکلا تھے وہ بھی شہید ہو گئے. جتنے بھی پیشنٹس تھے ان سب کو سی ایم ایچ اسپتال کوئٹہ چھاونی منتقل کر دیا گیا. ایک اسپتال پر دباؤ ہے. علی شاہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. بنیادی طور پر ناظرین علی شاہ نشاندہی یہ کر رہے تھے کہ کانگو وائرس جیسی جو خطرناک بیماریاں ہیں کہیں مہلک شکل اختیار کر سکتی ہیں خدا نخواستہ ایسے علاقوں میں جیسا کہ بلوچستان ہے جہاں طبی سہولیات کا فقدان ہے، اور بظاہر ان سہولیات کا فقدان ہونے کی وجہ سے ایک ہاسپٹل جو اس کیس میں شاید سی ایم ایچ ہے، کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل، اس پر مریضوں کا دباؤ بڑھ جاتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ بہرحال عید الاضحیٰ کی چونکہ آمد ہے، اس خطرناک بیماری سے نمٹنے کے لیے بلوچستان حکومت مکمل طور پر تیار ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے. امریکہ نے پاکستان کی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت کی ایک دفعہ پھر مبینہ جاسوسی کی ہے. اس معاملے میں پھر امریکہ بازی لے گیا ہے. ماجرا کیا ہے، بات کرتے ہیں اس بریک. ویلکم بیک. ناظرین، امریکہ کے معروف منحرف جاسوس ایڈورڈ سنوڈن کی جانب سے ایک گروپ کو تازہ فراہم کردہ دستاویزات سے یہ حقائق سامنے آئے ہیں کہ امریکہ ماضی قریب میں پاکستان کی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت کی جاسوسی کرتا رہا ہے، اور اس کے لیے اس نے پاکستان کی گرین لائن کمیونیکیشن نیٹ ورک سے متعلق حساس معلومات ہیں ان کی جاسوسی کی ہے، ایک جاسوسی سافٹ ویئر سیکنڈ گیٹ کا استعمال کرتے ہوئے. یہ کتنی حساس معلومات تک امریکہ نے رسائی حاصل کی، یہ کتنا سنگین جرم ہے، اس پر ہم بات کریں گے. مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں آپ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA ہیں برائے سائبر سیکیورٹی اور نیشنل ریسپانس سینٹر فار سائبر کرائم کے پائنیئر ہیڈ ہیں جناب عمار جعفری صاحب. عمار صاحب بہت شکریہ. تو یہ دستاویزات جو فراہم کی گئی ہیں جیسے بتا رہی ہیں NTC کا VIP ڈویژن، گرین لائن کمیونیکیشن نیٹ ورک کی حساس معلومات اگر امریکہ نے حاصل کر لی ہیں تو یہ کتنی قیمتی معلومات تھیں؟ اچھا، ایک تو یہ تقریباً رپورٹ کے مطابق 2013 کا واقعہ ہے یہ. اس کے بعد یہ تو اب کلیئر ہو چکا ہے کہ یہ ہیکنگز تو ہوئی ہیں دنیا کے. اب وہ فیزز کے اندر اس کی سب ریولیشن آ رہی ہیں. پاکستان سمیت وکٹم بنے. جی اسی اٹیک میں لبنان بھی وکٹم بنا اور پاکستان بھی وکٹم بنا، اور سیریز میں یہ چیز چل رہی ہے. اچھا، یہ ایک عام بات ہے کہ میل ویئر، اس کا بھی آپ نے نام لیا سیکنڈ ڈے کے نام سے، وہ میل ویئر آتا ہے، وہ ایک ٹروجن کے طور پہ کام کرتا ہے کہ جو کچھ بھی سسٹم میں ہو رہا ہے وہ وہاں بھی رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ تو ہو چکا، اس کے تو اوپر میں تو اس پہ کہوں گا کہ NTC ایک بڑا امپورٹنٹ محکمہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہو چکا، اس کا مطلب ہے اب تو نہیں ہو رہا، یہ ابھی ہو رہا ہو سکتا ہے؟ نہیں، مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ ابھی مشکل ہوگا، اس لیے کہ جو بھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے پریکاشنز لی ہیں اس کے مطابق دیکھیں یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہونا چاہیے. اگر آج پریکاشن کو ہم نے لی ہیں تو اس کے بعد کوئی اور توڑ تلاش کر لیں گے. بیسیکلی یہ میل ویئرز کرتے کیا ہے، یہ آپ کی فائر والز کو پیئر کرتے ہیں، حفاظتی جو بیریئر ہے اس کو پیئر کر جاتے ہیں. فائر وال تو جب بھی تھی سسٹم کے اندر، لیکن ظاہر ہے کہ اب جب اٹیک آ گیا اس کی جو فٹ پرنٹس ہوں گے کہ اس نے کیا چیز بائی پاس کی سسٹم میں. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر نہیں ہوا تو ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں گا. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جتنے بھی اس وقت دنیا کے اندر لیٹسٹ میل ویئر تو یہ پینیٹریشنز کے جو سافٹ ویئرز آ رہے ہیں ان کی سب کی کاؤنٹر مطلب ہے فائر والز آ چکی ہیں. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ ہو گئی ہوں گی، اب تو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن یہ نیا ہتھیار ہو تو ہو ہیکرز کے پاس. اور یہ ہتھیار روز ایجاد ہو رہے ہیں. دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، ہیکنگ اینڈ کریکنگ اس $1 بلین انڈسٹری ہے. اس کے اندر دنیا کے بہترین دماغ کام کر رہے ہیں. اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو، متعلقہ اداروں کو سائبر وارریئرز بنانے چاہیے. کون پاکستان میں متعلقہ ادارے کون سے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ جو NR3C ہے یا منسٹری آف IT ہے، یہ ان کا ریلیونٹ جو ادارے ہیں ان کا کام ہے. PTA ہے، ان کا کام ہے یہ کہ باقاعدہ یونیورسٹی لیول کے اوپر
देखिए एक चीज़ होती है एथिकल हैकिंग, वो क्या होती है, बाहर के मुल्कों में बैंक्स अनाउंस करते हैं कि जी हमने अपने सिस्टम को सिक्योर कर लिया, आप इसको हैक करें। हज़ारों लोग उसको हैक करते हैं, जो हैक करने में कामयाब होता है उसको प्राइज़ देते हैं बाकायदा, मतलब वॉलंटियर करते हैं कि आप हमें हैक करें, तो एथिकल हैकिंग कहलाती है। उसके बाद लाइसेंसेस होते हैं उसके अंदर, जो यूज़र ऑर्गेनाइजेशन है वो अलाउ करती है कि जी आप हमारे सिस्टम को हैक कर सकते हैं, इसीलिए होता है ताकि हमारा सिस्टम इवॉल्व करे। तो मैं ये समझता हूँ कि साइबर क्रिमिनल्स बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं दुनिया के अंदर, और ये जराइम के लोग भी ये काम कर रहे हैं, फॉर मनी भी ये काम कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर तो हुकूमत, क्योंकि डिमांड वहां से एक जनरेट होगी तो उसके नतीजे में बाकी सारी मशीनरी फाल होगी। लीड गवर्नमेंट देती है, फंड गवर्नमेंट के पास होते हैं, वो प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और वो जो इकोसिस्टम है पूरा जिसमें स्टेक होल्डर आके ये सब डिसीजन करते हैं और नेशनल सेट बनाते हैं। देखिए आप नेशनल सेट बना लें, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व ना करें, क्या फ़ायदा होगा, बैंक रिपोर्ट ही नहीं करेंगे, ISP ताउन नहीं करेंगे आपके साथ ना, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करना मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट का काम। तो हमारे पास फंड्स नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है, क्या मसला है, सर्ट कहाँ है, विजन नहीं है, लेट बी वेरी फ्रैंक विद यू। ये जो डेंजरस सामने खड़ा है हमारे, और सामने किसी वक्त भी आ सकता है, एक जो होती है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। यकीन जाने मैं बहुत डरता हूँ इस बात से कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं, जब वो हिट होते हैं तो आपके मुल्क की लाइफ लाइन हिट हो जाती है, आपकी कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है, और दुनिया में हुए हैं। लेकिन हमारे साथ मुझे, आप खुद एक सरकारी इदारा NRCCC उसके पायनियर हेड हैं, तो एक कौमी सलामती के इदारे, इनको एहसास नहीं है कि ये एक मैदान जंग है? आप क्यों कह रहे हैं कि विजन नहीं है? देखिए हम किस दिन का वेट कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ, आपने सही लफ्ज़ यूज़, किस दिन का वेट कर रहे हैं, वाकई हम किस दिन का वेट कर रहे हैं। जिस तरह हमारे बाकी शोबे ज़िंदगी के अंदर कन्फ्यूजन्स हैं और लैक ऑफ विजन है, लोगों को पता नहीं कि असल ख़तरा क्या है, तो यहाँ भी वही सूरत हाल है। हम तो सेटल्ड डिसिप्लिन के अंदर कन्फ्यूज़ हैं, ये तो एक किस्म का अनसेटल्ड डिसिप्लिन है जो आना चाहिए, लेकिन बाकी दुनिया में आ चुका है। आप यकीन जाने अफ्रीका के छोटे छोटे मुल्कों की अपनी सर्ट्स हैं, क्योंकि मैं तो इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी काम कर रहा हूँ छोटे छोटे मुल्कों की, और हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है नेशनल सर्ट का। मुझे बताएं, जब आग लगती है आप कहाँ जाते हैं? फायर ब्रिगेड को रिंग करते हैं। हमारे मुल्क में किसी का सिस्टम हैक होगा, किसको फ़ोन करेगा? NRC तो इस काम के लिए नहीं बना, लेट बी वेरी फ्रैंक, वो तो साइबर FIA के किसी विंग को फोन चला जाएगा। जी एग्जैक्टली। तो ये एक इदारा होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसका प्लेटफॉर्म मुहैया करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स को इवॉल्व करके उनसे कॉन्सेंसस बिल्ड करके उनकी पार्टनरशिप्स लेकर। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की मिसाल देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने ISPs के साथ और जितने बैंक्स थे, कॉर्पोरेट सेक्टर से, सबको बुलाकर 2 साल तक कॉन्सेंसस बिल्ड किया कि देखिए असल चीज़ है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। अगर ISP इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा आप क्या करेंगे? अगर बैंक इन्फॉर्मेशन, एक बैंक हैक हो जाता है, वो शेयर नहीं करेगा इन्फॉर्मेशन, बिकॉज उसको ट्रस्ट नहीं होगा आपके ऊपर। आप इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके किसी इरिस्पॉन्सिबल चैनल को दे दें तो वो तो मारा गया ना बैंक। ठीक है, सो ये थ्रेट परसेप्शन का भी मामला है, हमें बहरहाल तस्लीम करना होगा कि ये एक इमर्जिंग बल्कि मौत थ्रेट है, एग्जिस्टिंग थ्रेट, एग्जिस्टिंग ये कभी भी आ सकता है। बहुत शुक्रिया अमार जाफरी साहब। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर आप ये बता रहे थे, फरमा रहे थे कि एडवर्ड स्नोडन साहब की जानिब से उनकी दस्तावेज़ात में जो इंकशाफात हुए हैं, ये वाक़यात निशानदेही कर रहे हैं एक मौजूद थ्रेट की। ये वाक़यात 2013 में है, अगर पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत की जासूसी की गई है। अमार साहब बहरहाल इस बात की ज़रूरत पर पुश कर रहे थे, प्रेस कर रहे थे कि हमारे यहाँ साइबर सिक्योरिटी के मामलात को मज़ीद तवाना और तंदुरुस्त करने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।